हुकूमत को भी ये समझा दिया है कि इमरान खान को बहुत जल्द रिहा किया जाएगा। पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हर हाल में इमरान खान को रिहा करना चाहती है। कप्तान का DGISPR को जवाब। ये कोशिश की जा रही है PTI की तरफ से कि जनाब मुलाकात जो है वो होनी चाहिए। मैं अब जीत चुका हूँ, मुझे डील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रहीन अमजद। सबसे पहले आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में पाकिस्तान के जो मशहूर सहाफ़ी है या फिर जो मशहूर यूट्यूबर्स हैं उनके जो वीडियोस बनती हैं डेली बेसिस पे उनका कंक्लूजन आपके सामने पेश करती हूँ। तो इसी तरह से मैं आज की अपनी वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान के हवाले से। इमरान रियाज खान जो कि पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफ़ी है और आजकल वो अपना एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तो उन्होंने अपनी हालिया वीडियो में ये इंकशाफ किया है कि इमरान खान को रिहा करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट तैयार है। इमरान रियाज खान का कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को रिहा करने वाली है और इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत को भी ये समझा दिया है कि इमरान खान को बहुत जल्द रिहा किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात उन्हीं की वीडियो से आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान की गुज़िश्ता रोज़ एक वीडियो सामने आई है जिसमें उन्होंने इमरान खान से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि खान का कहना है कि अब मैं डील नहीं करूंगा। जी हाँ नाज़रीन, इमरान खान ने ये कहा है कि मैं अब जीत चुका हूँ, मुझे डील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस हवाले से वीडियो भी आपको दिखाएंगे और इसकी मज़ीद तफसीलात भी आपको बताऊंगी। DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसका इमरान खान ने जवाब दिया है। जी हाँ नाज़रीन, इमरान खान के ट्विटर के अकाउंट से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की है और उन्होंने DGISPR के कॉन्फ्रेंस पर जवाब भी दिया है। इस हवाले से आपको उनका स्टेटमेंट पढ़कर सुनाऊंगी। इसके अलावा नाज़रीन, मंसूर अली खान जो कि एक सीनियर सहाफ़ी है और वो भी आजकल अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, तो उन्होंने अपनी हालिया वीडियो में कुछ तफसीलात बताई हैं इमरान खान के हवाले से। उन्होंने कहा है कि इमरान खान मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करना चाहते हैं। जी हाँ नाज़रीन, उन्होंने दावा किया है कि कप्तान मौलाना से मुलाकात के ख्वाहिशमंद है। तो इस हवाले से मज़ीद तफसीलात उन्हीं की वीडियो से आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा नाज़रीन, आपको बताती चलूँ कि कराची में जगह जगह धरनों की वजह से आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। जी हाँ नाज़रीन, कराची में एक तो इस वक्त धरने लगाए जा रहे हैं और इसके अलावा कराची में जो यूनिवर्सिटी रोड की मैं बात करूं तो वहां पर जो रोड का काम हो रहा है इसकी वजह से भी आवाम इंतहाई परेशान है। ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल हो गया है, ट्रैफिक में लोग फंसे हुए हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इसी हवाले से अहले सुन्नत व जमात का भी कराची में आज से 60 मकामात पर धरनों का ऐलान किया है। जी हाँ नाज़रीन, धरनों की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई है। इस हवाले से भी आज की इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगी कि किन किन सड़कों पर या फिर किन किन जगहों पर धरने लगाए जाएंगे ताकि आप वहां से ज़्यादा चलने फिरने से गुरेज करें या फिर बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलकर मुश्किल में ना फंसे। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान के हवाले से। जी हाँ नाज़रीन, इमरान रियाज खान जो कि एक सीनियर सहाफ़ी है, उन्होंने अपने हालिया व्लॉग में ये दावा किया है कि इमरान खान को फतह हो गई है। जी हाँ नाज़रीन, उन्होंने ये भी बताया है कि बहुत जल्द इमरान खान को रिहा किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को रिहा करने के लिए तैयार है लेकिन खान डील करने के लिए तैयार नहीं है। और उन्होंने मज़ीद कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत को भी ये बता दिया है कि खान बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। आए नाज़रीन, आपको वीडियो दिखाते हैं, फिर तफसील से बात करते हैं। तो एक्चुअली मुज़ाकरात एक और जगह पे भी हो रहे हैं और यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हर हाल में इमरान खान को रिहा करना चाहती है। और उन्होंने ये बात जो इस वक्त हुकूमत है, हुकूमत क्या है बेचारी, रबर स्टैंप है, उन्होंने आगाह भी कर दिया है कि इमरान खान रिहा हो जाएगा और ज़हनी तौर पर उन्हें तैयार रहने के लिए भी कहा है।
کہ آپ اپنی سیاست کریں، وہ اپنی سیاست کرے گا۔ اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنی شرائط پہ رہا کیسے کیا جائے۔ عمران خان صاحب کو رہا ہونے کی جلدی نہیں ہے، وہ جیل میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے اتنی سختیاں برداشت کی ہیں، اب تو اس نوعیت کی سختیاں بھی نہیں ہیں۔ اب اگر وہ جیل کے اندر یہ وقت گزار رہے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ انگیجمنٹس ہو رہی ہیں، اور عمران خان صاحب کے ایک دو لوگ جو ہیں وہ ان انگیجمنٹس کا حصہ بھی ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ان انگیجمنٹس کے اندر شامل ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا یہ جو انگیجمنٹس ہو رہی ہیں ان کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ باہر تو نکالنا چاہتی ہے، لیکن وہ جو عمران خان صاحب سے منوانا چاہتی ہے وہ عمران خان صاحب نہیں مان رہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب باہر آ جائے لیکن خاموش ہو جائے۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے نہ تو ہاؤس اریسٹ ہونا ہے، نہ میں نے خاموش ہونے کی گارنٹی دینی ہے، میں نے اپنا کام کرنا ہے، جو میرا کام ہے وہ میں کرتا رہوں گا۔ تو خان صاحب کا کام کیا ہے؟ وہ پولیٹیشین ہے، وہ آگے پولیٹکس کریں گے۔ ناظرین، عمران خان نے کہا ہے کہ جب میں جیت رہا ہوں تو ڈیل کیوں کروں گا۔ جی ہاں ناظرین، گزشتہ روز عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بتایا کہ خان کا کہنا ہے کہ جب میں جیت رہا ہوں تو پھر میں ڈیل کیوں کروں گا۔ اس حوالے سے آئے ناظرین آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں اور کچھ تفصیلات بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ، عمران خان نے کہا کہ 2025 حقیقی آزادی کا سال ہوگا، تو خان صاحب اتنے پر امید ہیں 2025 کو لے کر؟ دیکھیں 2025 تو دو دنوں میں آ رہے ہیں، اور 2025 میں کیا ہوگا؟ 2025 میں یہ ہوگا کہ عمران خان کے سارے کیسز، یہ والے جو کیسز چل رہے ہیں، یہ تو ختم ہو جائیں گے ہائی کورٹ میں جا کر۔ پیچھے جو رہ جاتے ہیں، آپ مجھے بتائیں، جو یہ ہمارے جن کو سزا ملی ہے ویلٹی کورٹس میں 10 سال کی، 8 سال، 2 سال کی سزا ملی ہے، اب ان کے بھی کیسز چلیں گے ہائی کورٹ کے اندر، تو وہ بھی نہیں وہاں پہ چل سکتے کیونکہ ان کے پاس پروف تو کوئی ہے نہیں۔ تو اب انشاءاللہ ہمارے ملٹری کورٹس کے بچوں کے ٹرائلز، اور جو ہمارے جو لوگ ہیں وہاں پہ ان کے بھی ٹرائلز چلیں گے، عمران خان کے بھی ٹرائل لے جائیں ہائی کورٹ کے اندر، جہاں پہ آپ نے 1.5 سال عمران خان کو رکھ کے وہ اپنے اب ہائی کورٹ کے اندر جو کیسز جائیں گے ان کا بھی سامنا کر لیں گے۔ تو یہ جوڈیشری کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف دے دیں اور اپنی ساتھ بچا لیں، کیونکہ اب بہت ہو گیا۔ پاکستان کس کے پاس جائے گا جب ہمیں انصاف لینا ہوگا؟ اگر ان لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہم لوگوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں آپ کو عمران خان کے کیس کے بارے میں بتا دوں، کیونکہ اس وقت جو ابھی کیس لگا ہوا ہے، جو چل رہا ہے، وہ ہے توشہ خانہ 2، اور یہ اسی قسم کا کیس ہے جو پہلا توشہ خانہ 1 تھا، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہائی کورٹ میں گیا ہے تو وہاں پہ جا کر وہ دم توڑ گیا ہے۔ یہی ہوگا توشہ خانہ 2 سے۔ لیکن آپ کو ایک اور کیس کا پتہ ہے، القادر، جو ایک فلاحی ادارہ ہے، اور جس کی آپ کو یہ بتا دوں کہ وہاں پہ جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ سارے اسکالرشپ کے اوپر ہیں۔ اب یہ عمران خان کو انہوں نے سزا دینی تھی کوئی ہفتہ پہلے، 10 دن پہلے، اب وہ سزا چلی گئی ہے۔ جو عمران خان کو سزا ملنی ہے وہ ملنی ہے 6 تاریخ کو۔ اب 6 تاریخ کو جب عمران خان کو سزا ملے گی، جو یہ جج صاحب دیں گے سزا آ کے، اس کے بعد وہ جائیں گے، یہ کیس چلا جائے گا ہائی کورٹ میں۔ ہائی کورٹ میں ہمارے لائرز کہتے ہیں کہ کم سے کم 6 ہفتے سے 7 ہفتے لگیں گے۔ اس کا مطلب ہے فروری کی آخر تک یہ ہائی کورٹ کے اندر جائے گا۔ جب ہائی کورٹ کے اندر جائے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو گھسیٹنا ہو تو اس کو کئی مہینے گھسیٹ سکتے ہیں، اور اگر اس کے اوپر، اس احمقانہ کیس کے اوپر فیصلہ دینا ہو تو جج دنوں کے اندر دے سکتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ یا کسی بھی ملک کے کہنے پر ڈیل نہیں کروں گا، عمران خان۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا کسی ملک کے کہنے پر ڈیل نہیں کروں گا۔ سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کی بہن علیمہ خان نے راولپنڈی کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ عدلیہ کا مذاق بنایا گیا ہے، میں ہر کسی سے لڑوں گا، جب کیسز لڑ رہا ہوں تو مجھے ڈیل کرنے کی کیا ضرورت ہے، اسٹیبلشمنٹ یا کسی ملک کے کہنے پر ڈیل نہیں کروں گا۔ علیمہ خان کے مطابق عمران خان کا کہنا ہے کہ 9 مئی انہوں نے کیا جنہوں نے CCTV فوٹیجز چرائی ہیں۔ 9 مئی کی سازش پہلے سے ہی کی گئی تھی۔ جن لوگوں نے 9 مئی کے بعد پارٹی چھوڑی ان کے کیسز معاف کر دیے گئے۔ 26 نومبر کے لاتعداد لوگ مسنگ ہیں، لال مسجد کی طرح لاشیں دفنائی گئی ہیں۔
آپ ملک کی سرحدوں کی فکر کریں۔ 2 مطالبات ہیں، 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنائے جائیں اور بے گناہ قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ پر نہیں جائیں گے۔ توشہ خانہ 2 کیس بھی توشہ خانہ کے پہلے کیس جیسا ہے۔ القادر یونیورسٹی کیس میں 6 تاریخ کو بانی پی ٹی آئی کو سزا سنانی ہے۔ القادر کیس اور توشہ خانہ 2 اعلیٰ عدالتوں میں ختم ہو جائیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے پریس کانفرنس پر عمران خان نے ان کو جواب دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ جاری کیا گیا ہے جس میں انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے حالیہ پریس کانفرنس پر انہیں جواب دیا ہے۔ آئے ناظرین میں ان کا ٹویٹ آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا اڈیالہ جیل سے قوم کے نام پیغام۔ مجھے اللہ پر پورا یقین ہے کہ 2025 اس قوم کے لیے حقیقی آزادی کا سال ہوگا۔ رجیم چینج کے بعد ملکی معیشت تباہ ہو کر رہ گئی ہے، کاروبار بند ہو رہے ہیں اور نیا سرمایہ آنے کی بجائے صنعت کار اپنی انویسٹمنٹ نکال رہے ہیں۔ معاشی ترقی کے لیے سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ معیشت کی اس بدحالی کی 4 بنیادی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، ملک میں قانون کی حکمرانی کا خاتمہ۔ ملٹری کورٹ سے سویلین سیاسی قیدیوں کو سزائیں دلوا کر سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے اپنا منہ کالا کیا۔ ملٹری کورٹس اور آئینی بینچ بنا کر ملک سے رول آف لا کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس سے ہمارا جی ایس پی پلس اسٹیٹس بھی خطرے میں پڑ گیا ہے۔ ملٹری کورٹس کی سزاؤں کے بعد پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا ہے اور اب بیرونی سرمایہ کاری ایک خواب ہے، کیونکہ جس ملک میں قانون کی حکمرانی کا جنازہ اٹھایا جا چکا ہو وہاں کوئی سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ آپ دباؤ کے ذریعے وقتی طور پر دکھاوے کا استحکام تو لا سکتے ہیں، مگر جب تک ملک میں سرمایہ کاری نہیں آتی اور عوام کا حکومت پر اعتماد بحال نہیں ہوتا، بے روزگاری اور معاشی بدحالی کو روکا نہیں جا سکتا۔ ملک کی معاشی ترقی کا ایک ہی بنیادی ستون ہے جو اندرونی اور بیرونی سرمایہ کاری ہے۔ نمبر 2، انٹرنیٹ کی بندش۔ تحریک انصاف کو کرش کرنے کی کوشش میں ملک کی آئی ٹی کی معیشت کو بری طرح متاثر کر دیا گیا ہے۔ مستقبل آئی ٹی کا ہے، لیکن آزادی اظہار رائے سے خوفزدہ ہو کر حکومت نے انٹرنیٹ میں خلل پیدا کر کے نوجوانوں کے روزگار کمانے کا سب سے بڑا ذریعہ متاثر کر دیا ہے اور ہم عالمی مارکیٹ میں مقابلے کے قابل نہیں رہے۔ وہ سارے کاروبار جو انٹرنیٹ سے منسلک ہیں انہیں تباہ کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، سیاسی عدم استحکام۔ ایجنسیوں کی سیاسی معاملات میں مداخلت سے ملک میں شدید سیاسی عدم استحکام ہے۔ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ فراڈ الیکشن، جھوٹ فریب پر کھڑا جعلی نظام کے ہوتے ہوئے سیاسی اور معاشی استحکام ناممکن ہے۔ نمبر 4، دہشت گردی۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ایک مرتبہ پھر دہشت گردی میں بے پناہ اضافے کی وجہ سے معیشت کی بحالی ممکن نہیں۔ میں 20 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ملٹری آپریشن مسائل کا حل نہیں۔ آپ کو دہشت گردی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے دیر پا سیاسی حل نکالنا ہوگا، ورنہ دہشت گردی کے ناسور کا جڑ سے خاتمہ ناممکن ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں دھڑلے سے جھوٹ بولا۔ کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگوں کی کاروبار آباد کاری کی تجویز خود جنرل باجوہ نے تحریک انصاف دور میں کابینہ کے سامنے پیش کی تھی، جس پر مراد سعید، نور الحق قادری اور قبائلی علاقوں اور مالاکنڈ سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی نے اس کی شدید مخالفت کی تھی۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مقامی آبادی کو اعتماد میں لیے بغیر اٹھایا جانے والا کوئی بھی قدم دیر پا حل کی طرف نہیں لے جائے گا۔ کابینہ کے بعد اس وقت کی اپوزیشن کو بھی فوج اور سیکیورٹی ایجنسیوں کی طرف سے بریفنگ دی گئی تھی۔ ہماری حکومت کے خاتمے کے بعد پی ڈی ایم حکومت کو بریف کیا گیا تھا۔ اکتوبر 2021 میں جنرل فیض کا تبادلہ ہو گیا اور اس کے بعد
کبھی یہ معاملہ ہمارے سامنے نہیں اٹھایا گیا، نہ اس پر ہمارے دور میں عمل ہوا۔ اگر آبادکاری سے ہی دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے تو مغربی بارڈرز کے پار بمباری کیوں کی جا رہی ہے؟ بلوچستان میں دہشت گردی میں مسلسل اضافے کی وجہ سے حالات قابو سے باہر ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کنویں سے پانی نکالتے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مستقل حل کے لیے اپنی کوتاہیوں اور ناکام پالیسیوں کا نہ صرف اعتراف کرنا ہوگا بلکہ تصحیح بھی کرنا ہوگی۔ ISPR کو جواب تو ملٹری کورٹس پر بھی دینا چاہیے۔ کون سا قانون آپ کو جج، جوری اور خود ہی جلاد بننے کی اجازت دیتا ہے؟ ملٹری کورٹس کے ٹرائل شفافیت پر مبنی نہیں ہوتے۔ ہمارے دو مطالبات بالکل جائز اور فوری عمل درآمد کے لیے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کو ہم نے اس لیے فوری مطالبات کا حصہ نہیں بنایا کیونکہ وہ طویل کام ہے۔ حکومت اگر مذاکرات کے حوالے سے سنجیدہ اقدامات نہیں لیتی تو ہماری ترسیلات زر کے بائیکاٹ کی مہم پورے زور سے جاری رہے گی۔ نواز شریف اب صرف سیاست کا بھارواں کھلاڑی ہے۔ 9 مئی ایک پری پلان آپریشن تھا جس کی وجہ سے تمام مقامات کی CCTV فوٹیجز جان بوجھ کر غائب کی گئی۔ مجھے 9 مئی کو کالر سے پکڑ کر، ڈنڈے مار کر اور گھسیٹ کر اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغوا ہی اسی لیے کیا گیا تھا تاکہ عوام رد عمل دے۔ اس دن بھی ہمارے 25 لوگ شہید ہوئے، سینکڑوں زخمی اور 4 لوگوں کو اپاہج کیا گیا۔ ہم پر ہی ظلم کر کے ہمارے ہی خلاف جھوٹے مقدمات بنا لیے گئے اور 10,000 کارکنان کو جیلوں میں بھر دیا گیا، جس کے بعد لوگوں پر تحریک انصاف کو چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا اور اس کا مقصد صرف اور صرف لندن معاہدے کے تحت تحریک انصاف کو کچلنا تھا، کیونکہ جن لوگوں نے تحریک انصاف چھوڑ دی ان پر آپ نے مقدمات کا خاتمہ کر دیا۔ اس لیے اس واقعے پر شفاف اور آزاد جوڈیشل کمیشن کا قیام بہت اہم ہے۔ 9 مئی کے بعد 8 فروری بھی ہوا جس میں قوم نے آپ کا بیانیہ مسترد کر دیا تھا۔ 26 نومبر کو اسلام آباد میں معصوم شہریوں کا قتل عام کیا گیا اور کئی لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں۔ یہ لوگ قبائلی علاقوں سے نہیں بلکہ اسلام آباد سے غائب کیے گئے ہیں۔ ہمیں خدشہ ہے کہ انہیں لال مسجد آپریشن کی طرح غائب کیا گیا ہے، اس لیے آزاد جوڈیشل کمیشن بہت ضروری ہے۔ سینئر صحافی منصور علی خان نے اپنے حالیہ ولاگ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، انہوں نے بتایا ہے کہ کپتان مولانا سے ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ مزید ان کی ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلے دنوں بھی تھوڑا سا اس کا ذکر کیا تھا کہ یہ کوشش کی جا رہی ہے PTI کی طرف سے کہ جناب ملاقات جو ہے وہ ہونی چاہیے مولانا فضل الرحمان صاحب کی کسی طرح عمران خان صاحب سے۔ تو اس کی کچھ مزید ڈیٹیل جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں اور وہ ڈیٹیلز کچھ اس طرح ہیں کہ بیسکلی اس ملاقات کی خواہش کا اظہار عمران خان صاحب نے خود کیا تھا۔ وہ مولانا صاحب سے ملنا چاہ رہے تھے۔ ہی واز آف دا امپریشن کہ 26ویں آئینی ترمیم کے دوران جتنی ہم نے کوارڈینیشن کی ہے مولانا کے ساتھ اور جتنی ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں اور مولانا نے جتنی ہمیں سپیس دی ہے، اس کے بعد شاید ہم کسی مولانا کے ساتھ کسی گرینڈ الائنس کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن اس ساری چیز کے اندر اسی دوران جو ہے وہ مولانا کے لیے میسیجز بھی آئے اور میسیج بھیجنے والے جو ہیں مطلب جن کے ذریعے میسیج کنوے کیا گیا ہے وہ ہیں جناب اسد کیسر صاحب۔ اسد کیسر صاحب کے ذریعے جو ہے یہ میسیج آیا ہے اور میری اطلاع کے مطابق یہ میسیج کوئی ایک دفعہ نہیں آیا بلکہ 2 دفعہ کم از کم یہ میسیج آیا ہے۔ اور فی الحال یہ میں فی الحال کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ فی الحال مولانا نے انکار کر دیا ہے کہ نہیں میں خان صاحب سے ملنے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ لیکن انہوں نے اپنے بارے میں مطلب JUFA نے یہ کہا کہ جناب یہ ملنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ کامران مرتضیٰ صاحب جو JUFA کے رہنما ہیں انہوں نے تو باقاعدہ یہ کہا بھی ہے، لیکن انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میری ذاتی رائے ہے۔ ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ JUFA نے باقاعدہ طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ نہیں مولانا صاحب جیل نہیں جائیں گے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے، لیکن انہوں نے یہ پرپوز کیا کہ جناب ہم اپنا ایک نمائندہ نامنیٹ کر دیتے ہیں، وہ جا کے خان صاحب سے مل لے۔ اہل سنت الجماعت کا بھی کراچی میں آج سے 60 مقامات پر دھرنے دینے کا اعلان۔ جی ہاں ناظرین، دھرنوں کی تیاری بھی کر لی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ سے۔ اہل سنت الجماعت نے بھی کراچی میں آج سے 60 مقامات پر دھرنے دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ ترجمان اہل سنت و جماعت کے مطابق علامہ مولانا محمد احمد لندھیانوی اور علامہ اورنگزیب
فاروقی کی ہدایت پر لیاقت آباد سپر مارکیٹ، ناظم آباد، حیدری مارکیٹ، سخی حسن، ناگن چورنگی، 4K چورنگی، سہراب گولڈ، کریم آباد، شارع فیصل، لسبیلا چوک، سوک سینٹر، گلشن چورنگی، موسمیات چوک، بلوچ کالونی، اختر کالونی اسٹاپ، ابو الحسفانی روڈ اور سوک سینٹر پر دھرنا دیا جائے گا۔ کورنگی نمبر 5 قیوم آباد چورنگی، 4.5 چورنگی اورنگی ٹاؤن، اسلام آباد چوک اورنگی ٹاؤن، مومن آباد ٹاؤن، فرنٹیئر موڑ، کٹی پہاڑی موڑ، کلمہ چوک، KDA فلیٹ، سرجانی ٹاؤن، نادران بائی پاس، بنارس چوک، عبداللہ کالج، حبیب بینک چورنگی، شیر شاہ چوک، گنی چورنگی، حبیب چورنگی، میٹرو ویل، یوسف گوڈ، ماڑی پور روڈ پر بھی دھرنا دیا جائے گا۔ قائد آباد مرغی خانہ، داؤد چورنگی، منزل پمپ، اسپتال چورنگی، پورٹ قاسم چورنگی، منصرہ کالونی، گلشن حدید، گرو مندر، جیل چورنگی، اللہ والی چورنگی، چار مینار چورنگی، IC پل ماڑی پورٹ، ڈیفنس موڑ، 3 تلوار، بورڈ بیسن میرا ناکا پل، حسینی چورنگی، یونس چورنگی، چاول گودام موڑ اور بورڈ آفس پر بھی شرکا دھرنا دیں گے۔ ترجمان اہل سنت و جماعت کے مطابق یہ دھرنے منگل سے شروع ہوں گے، جن کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ تو ناظرین، ان دھرنوں کے چلتے بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے سے گریز کریں تاکہ آپ کسی مشکل میں نہ پڑ جائیں۔ یہ تھی اب تک کی کچھ اہم خبریں۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہے وائس آف نیشن۔ اگر ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے صحافیوں اور یوٹیوبرز کی ویڈیوز کے کچھ کنکلوژن آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو اسی طرح سے آپ کسی صحافی کو جانتے ہیں جو بہت اچھا تبصرہ کرتے ہیں تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں سجیشنز بھی دے سکتے ہیں۔ ہم آپ کی سجیشنز پہ ضرور غور کریں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔